बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ, एक ऐसी तस्बीह लेके आई हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता, ये वीडियो देखने और सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपका 100% नमाज में दिल लगेगा इंशाअल्लाह। अगर नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता, सिर्फ़ एक ये तस्बीह का वसीफ़ा कर लें, मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसको नमाज की फ़िक्र है सिर्फ़ वही वीडियो देखे। अगर किसी मेरे भाई या बहन का नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता, नमाज़ पढ़ते हुए नमाज में दिल नहीं लगता, तो एक तस्बीह का ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाते हैं। नाज़रीन, इस आयत मुबारका के तहत फरमाया गया कि उनके दिलों में खुदा का खौफ होता है और उनके अज़ा साकन होते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आप अज़ान की आवाज़ सुने, दिल में एक लम्हा को ख्याल आए कि नमाज पढ़ लूँ, मगर अगले ही लम्हा दिल टूट कर बैठ जाए, जिस्म हिलने को तैयार न हो, इबादत की तरफ रग़बत न हो, सुस्ती, गफलत या अंदर की कोई कमज़ोरी इंसान के कदम रोक ले, तो जान लें आप अकेले नहीं हैं। ये आजमाइशें बहुत से मुसलमानों पर आती हैं, मगर असल बात यह है कि जिससे नमाज की फ़िक्र हो, जिसके दिल में दर्द हो, जिससे ये एहसास हो कि मैं रब के हुजूर हाज़िर नहीं हो पा रहा, बस वही सआदत वाला है। क्योंकि जिससे फ़िक्र होती है उसके लिए अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मुख्तसर सा वजीफ़ा बता रहे हैं, एक ऐसी तस्बीह जो दिल को नमाज की तरफ खींच लाती है, जो इंसान के अंदर ऐसा नूर पैदा करती है कि फिर वो नमाज छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और सबसे बढ़कर औलिया अल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स इस तस्बीह पर मुस्तकिल मजाजी इख्तियार करे, उसकी ज़िंदगी में मौत तक नमाज कज़ा नहीं होती। ये बातें मुबालगा नहीं, ये दिल की कैफियत का इल्म है। जब दिल तैयार हो जाता है तो जिस्म खुद ब खुद सजदे की तरफ चला जाता है। नाजरीन, हम समझते हैं कि नमाज छोड़कर हमने कोई आम गलती कर दी। नहीं, नमाज छोड़कर हमने अपने नसीब से सबसे बड़ी नेमत खुद दूर कर दी। नमाज वो वाहिद दरवाज़ा है जिससे रहमतें, सुकून, रिज़्क़, सेहत, मोहब्बत सब कुछ दाखिल होता है। जब इंसान नमाज से दूर होता है तो घर में बेबरकती, दिल में घुटन, ज़हन में परेशानी, चेहरे पर बेनूर और ज़िंदगी में अजब सी उलझनें आ जाती हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। चाहे ज़िंदगी का कोई भी मकाम हो, अगर हम वापस मुड़ जाएं तो रहमत हमारी तरफ दौड़ कर आती है। सुभान अल्लाह। नमाज तमाम तर फ़राइज़ में नहायत अहम व अज़म है। कुरान मजीद व हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत से माला माल हैं। जा बजा इसकी ताकीद आती है और इसकी तारकीन पर वाईद फरमाई है। नमाज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक अहम सतून है। नमाज बदनी इबादतों में से सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम का शऊर नमाज है। ये शैतान के चेहरे को स्याह करती है, मोमिन के लिए बासे फ़ख्र है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी ही की तरफ मुतवज्जो होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदे करते वक्त ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानब जितने कदम बढ़ता है उसके लिए उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इतना ही सवाब उसके हक़ में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को क़ज़ा की सूरत में अदा करना लाजमी और फ़र्ज़ है। यह इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दरीन की सदातों का ज़ामन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंज़ुल उम्मान, कि ये किताब परहेज़गारों को हिदायत है जो गायब पर ईमान लाए और तमाम नमाज कायम रखते थे और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। सूरह बकरा आयत 3। और फरमाते हैं, तर्जमा, नमाज कायम करो
اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ اور فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 237 ترجمہ تمام نمازیں خصوصاً 5 والی نمازیں، بیچ والی نمازیں عصر کی محافظت رکھو اور اس کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور فرماتا ہے مگر خشوع کرنے والا ہے۔ نماز کا متعلقہ ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والے کے لیے فرماتا ہے۔ ترجمہ خرابی ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر بیٹھے پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رب العزت نے سب حکام اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ اور فرماتا ہے ترجمہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور فرماتا ہے ترجمہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پہ پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگوں کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں، یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے۔ ناظرین، کیونکہ نماز کی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ، یہ تیرا بندہ جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے میں آقائے دو جہان فخر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ تیسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان میں کیے جائیں اگر کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ 5ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ 6ٹھی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
7ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تر عبادتوں میں سب سے اول عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے، اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے۔ اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فارون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبیلے کو مانے اور ہمارے زیبجی کو کھائے اور ہماری طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ مہاجن بن ادری السلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو مہاجن کو ادھر ہی بیٹھا پایا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ سن کر مہاجن نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر سے ہی پڑھ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو، اگر چاہے تم نے گھر سے نماز پڑھ لی۔ میں نے یہاں بہت سی حدیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افضلیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور آخری زندگی کا کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مند کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے اور دو جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، اولیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی، وہ ایک تسبیح کو مستقل اپنا معمول بنا لے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغاث۔ اس کا معنی ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دل کا مردہ پن زندہ ہو جاتا ہے، جس دل میں غفلت کی جمی ہوئی تہ ہو وہ نرم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک طاقت، ایک بے اختیاری جذبہ جاگ اٹھتا ہے جو اسے نماز کی طرف دھکیل دیتا ہے۔
اس تسبیح کا طریقہ بہت آسان ہے۔ روزانہ صرف 100 مرتبہ، چاہے بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، بس دل میں یقین رکھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، اگر فجر میں مشکل ہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے نماز کے لیے دل مچل جائے گا، سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف جھک جائے گا۔ نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، دل میں ایک عجیب روحانی روشنی آئے گی، اور جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنا معمول میں رکھ لے، اس کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں اللہ اسے نماز کا ایسا شوق عطا کرتا ہے کہ موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حیو یا قیوم برحمتک استغاثہ پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا رحیم یا کریم، 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے گا، موت تک اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اس کا دل لگے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ واقعہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو تو دل سے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ عمل ان ہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کے دل میں سچی تڑپ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یاد رکھیں اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس اپنے قدم آگے بڑھائیں، باقی سارے راستے وہ خود آسان کر دے گا۔ محترم ناظرین، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں میں گناہ کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جیسے کہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ ترجمہ: بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی کرنا استغفار ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 2 جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد پیمان پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشوا سکتا۔ جس نے اس دن کے وقت ایمان و یقین سے پڑھا، پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان فضائل کی روشنی میں استغفار کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے خوب کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، انسان نسیان سے بنا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جسے استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندے جو اس نے
بندے جو اس نے غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں ان سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ آیت المبارکہ ترجمہ: یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور اللہ کا پالش استغفار ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے اوپر استغفار توبہ کو لازم کیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ان تمام روایات اور حدیث سے مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، نماز کی لذت عطا فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک آپ کے قدم سجدے سے جدا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرامت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک پرگی الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکی بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔